जिस वक्त आप जंगे सफीन में मशगूल थे, आपके साथियों को पानी की सख्त जरूरत पड़ी। लोग दाएं बाएं दौड़े लेकिन पानी दस्तयाब न हुआ। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तवज्जो एक कुएं से हटाई तो लको तक सहरा में एक कलीसा नजर आया। आपने इस कलीसा में रहने वाले से पानी के मुतालिक पूछा। उसने कहा, यहाँ 2 फरसान के फासले पर पानी मौजूद है। आपके साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमें इजाजत दीजिए, शायद हम अपनी कुव्वत खत्म होने से पहले पानी तक रसाई हासिल कर लें। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, इसकी क्या हाजत है। फिर आपने अपने खच्चर को मगरिब की तरफ महमीज लगाई और एक तरफ इशारा करके फरमाया, यहाँ से जमीन खोदो। अभी थोड़ी जमीन खोदी गई तो नीचे से एक बड़ा पत्थर निकला जिसे हटाने के लिए कोई हथियार भी कारगर न हो सका। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये पत्थर पानी पर वाक़या है, जरा हिम्मत करके इसे उखाड़ फेंको। आपके साथियों ने हर चंद कोशिश की लेकिन उसे अपनी जगह से ना हिला सके। इस पर जनाब अमीर अपने खच्चर से नीचे तशरीफ लाए और आस्तीनें चढ़ाकर अपनी उंगलियां उस पत्थर के नीचे रखकर जोर लगाया। इस पत्थर को पानी से हटाया तो नीचे से निहायत ठंडा, मीठा और साफ पानी निकल आया। ऐसा साफ के तमाम सफर में उन्होंने ऐसा पानी न पिया था। सब ने पानी पिया, जितना चाह भर लिया। फिर हजरत अमीर ने इस पत्थर को उठाकर चश्मे पर रख दिया और फरमाया, इस पर खाक डाल दो। जब राहिब दैर ने इन अहवाल का मुशाहिदा किया तो कलीसा से नीचे उतरकर हजरत अमीरुल मोमिनीन के हजूर आया और सामने खड़ा होकर पूछा कि आप पैगंबर मुरसल हैं। हजरत अमीर ने फरमाया, नहीं। उसने पूछा कि आप कोई मलक मुकर्रब हैं। हजरत अमीर ने फरमाया, नहीं। उसने पूछा, फिर आप कौन हैं। हजरत अमीर ने फरमाया, मैं वसी पैगंबर मुरसल जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। राहिब कहने लगा, हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँ। हजरत अमीर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो राहिब ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका अलियन वसी और रसूलुल्लाह। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया जा रहा है और उन्हें कोई एतराज हासिल नहीं है इसके ऊपर। अहले सुन्नत किताब ये फोकस कीजिएगा जी। फिर जो आपके पास है वो सारा दिखा ले एक ही बार। सर मेरा दिखाना तो बनता है ना, माने ना माने उससे तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आप बनवाएंगे। ये लो, ये हो गया जी। जी अब्दुर्रहमान जामी साहब, आप इनको बता दीजिए कि ये भाई कोई और है तो दिखा ले। जरूरत ही नहीं सर, मैंने मौका कर दिया, किताबों से इनकार कर दिया, तीन किताबों से। आप उसको बताएं क्या करें। आपकी बात खत्म होगी, आपकी बात खत्म होगी। खत्म आप करें बात है, आप मुझे बोलने की इजाजत है। आप बोल रहे हैं बराबर सर। भाई हमारा मौक़िफ़ साबित हो चुका है। नहीं सर, नहीं आप अपनी मैं बोलूंगा सर। बोल लें फिर मैं बात करूँ जी। ऐसे आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा। बोल। आपका मौक़िफ़ साबित नहीं हुआ नहीं बस अब मुझे इजाजत है, मैं बोल। सर आप बोलेंगे, अगर आप जब वो मैं बात कर लूँ तो आप फिर बोल लीजिए। ठीक है, आप ये तो सूल है। आप बोलें जी, आप बोलें जी। बिस्मिल्लाह जी, जब आपकी बात खत्म हो जी, जाएगी बिस्मिल्लाह प्लीज। मैं माजरत करता हूं, बिस्मिल्लाह प्लीज। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो शिया कलमा पढ़ते हैं वह खलीफत हो बिला फसल तक, ये साबित नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अजीज़ मासर साहब ने इकरार फरमाया है कि हमारा कलमा अली वलीउल्लाह तक है, इससे आगे कलमा हमारा नहीं है, वो मुस्तहब अल्फाज हैं। लेकिन ये शियों को ऐसा पहले इल्म नहीं था। आज इस नशिस्त में ये इल्म हो गया कि ये आगे वाला कलमा नहीं है, कलमा अली वलीउल्लाह पर ख़त्म हो जाता है। कलमा अली और वलीउल्लाह पर ख़त्म होता है, ये हमने आज पहली बार इनकी ज़बानी ये सुना है। पहले हमारा ख्याल था कि ये खलीफा तो बिला फसल तक कलमा है। चलो आज इस बज़म के तवस्सुस से थोड़ा सा घट गया है, कुछ दिन और लगेंगे तो इंशाल्लाह रसूलुल्लाह तक आ जाएगा। और ये अली और वलीउल्लाह तो हम भी मानते हैं, इन्होंने हमसे ये मनवाया तो हमने मान लिया कि हाँ हम अली और वलीउल्लाह मानते हैं और ये हमारी निजात का जरिया है। क्यों मानते हैं? क्योंकि नबी पाक सरकार ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ठीक है, और नहीं करते आप बार में नहीं बैठे हुए, आपने क्योंकि नबी सरकार ने फरमाया है कि अली हमारा, नबी पाक ने जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सवाल ये है, हमारा ये बात हमारी ये थी कि जो सहाबा और अइम्मा आले मोहम्मद कलिमा पढ़ते थे, ये मेरे पास शिया की किताब है, इन्होंने इसको शिया मानने से इनकार किया है। लेकिन ये फकीह आले बैत हजरत आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजफी हैं, अभी जिंदा हैं, सरगोदा के रहने वाले हैं, अभी जिंदा हैं
اور ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہیں شیعوں کے، لیکن یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتا ٹھیک ہے، یہ نہیں مانتے. لیکن وہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا ایزاد یعنی اضافہ. کس میں؟ نہیں میری بات آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ چپ رہے. جب میں کر لوں تو آپ پھر کر لیجیے، تو جو غلطی ہے وہ نکال دیجیے. جاری رکھیں. وہ کہتے ہیں خاندان رسالت کی محبت و پیروی کے دعوے دار بھی اس سلسلہ میں کسی سے پیچھے نہیں آتے، چنانچہ انہوں نے بھی مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں شرعی احکام میں، اس میں اذان کا یا کلمے کا کوئی نہیں، یہ مکمل کہہ رہے ہیں کہ شرعی احکام میں کہیں من پسند اضافے کیے ہیں اور کہیں اپنی کے مرضی کے مطابق کمیاں کی ہیں. چنانچہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا ایجاد اور وہ بھی بطور جزو اذان انہی لوگوں کے ذہنی ابتکار کا شاہکار ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام، اللہ کے ولی اور نبی کے بلا فصل وسیع ہے. اور یہ عقیدہ جزو ایمان ہے، کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام. اب رہی یہ بات کہ آیا یہ فکرہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو اس سلسلہ میں ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اضافہ کب ہوا، یہ اضافہ کب ہوا، یہ اضافہ کب ہوا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا اور کیوں کیا، کب ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا. تو اس کے متعلق اجمالاً عرض ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے چند سال بعد، یعنی جو امام غائب ہیں ان کے، جن کے امام غار میں غائب ہیں، امام مہدی جو ان کے عقیدہ کے مطابق غار میں غائب ہیں، ان کی غیبت کے چند سال بعد جب چوتھی صدی ہجری میں ایران کے اندر آلبو یا دہلوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، تو بنی امیہ اور بنی عباس کی روش اور رفتار کے رد عمل کے طور پر یہ اضافہ کیا گیا. جی اذان میں اور تشہد میں یہ اضافہ ہوا. ٹھیک ہے جی بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش رہیں. جب حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے متوفہ 381 ہجری نے ملا یاذر الفقی لکھی، تو اس وقت یہ فکرہ رائج ہو چکا تھا، جبھی تو انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقہ سے آواز بلند کی. یہ ہماری طرف سے یہ چیز ہے کہ یہ اضافہ بعد میں ہوا. اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ائمہ آل محمد، جی بھائی مہربانی کریں گے اب نا آپ ہماری بات سن لیں پھر آپ یہ ہے کتاب مناقب ابن شہراشوب، اسے مجموع الفضائل بھی کہتے ہیں. اس میں یہ روایت موجود ہے، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو امام رضا نے مجھے بلایا. آپ جا رہی ہے، خیزوران کو درد ذی عارض ہے، گھر میں چراغ جل رہا تھا اور دروازہ حجرہ بند تھا. اتفاقاً چراغ گل ہو گیا، مجھے اندھیرا ہو جانے سے پریشانی ہوئی. ناگہا امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بدن پر ایک چیز کپڑا جیسی تھی جو ایسی تھی کہ سارا گھر اس سے روشن ہو گیا. تو میں نے گود میں لے کر وہ جھلی بدن پر سے ہٹا دی. امام رضا تشریف لائے، میں نے ان کی گود میں دے دیا. انہوں نے گہوارہ میں لٹا کر فرمایا آپ اس کے پاس رہیے. تیسرے روز بچہ نے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ آپ نے ایک امام کا کلمہ پڑھا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اخذ من العباس یوم بدر. جنگ بدر میں حضور نے حضرت عباس کو پکڑا، آپ کے چچا تھے، وہ قید ہو گئے. اور یہ قرب الاسناد ہے، شیعہ کتاب ہے، یہ قرب الاسناد ہے، یہ ذہن میں رکھے. وہ پہلی مجموع الفضائل تھی اور یہ قرب الاسناد ہے. حضور نے اپنے چچا حضرت عباس وہ گرفتار ہوئے. فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہا،
ان کے ساتھ کچھ پیسے تھے، کانت ماہو دنانیر، کانت ماہو یوم بدر دنانیر و کانت ماہو، فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہ، میرے پاس اس کسی کے علاوہ کچھ نہیں. فقال فائن الذی، وہ کہاں ہیں جو آپ نے میری چچی حضرت ام الفضل کے پاس رکھے ہوئے ہیں. فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ کلمہ ہے جو حضور کے سامنے حضور کے چچا حضرت عباس نے پڑھا، اور اس سے شیعہ انکار نہیں کرتے. یہ قرب الاسناد ہے. سن لیں، یہ حضور کی حضرت علی نے وہ کلمہ پڑھا. یہ کتاب ہے مجموع الفضائل اور اس کا صفحہ 270. جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ مسلمان ہوئیں تو حضور نے ان کو کون سا کلمہ پڑھایا؟ حضرت رسول خدا کو ایسا خرما کھاتے دیکھا جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ تیز تھی. فرمایا مجھے اس میں سے دو. فرمایا اس شرط پر دوں گا کہ تم یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ و انی محمد رسول. یہ کہا کہ یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ. بس اس سے آگے آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا. یہ پڑھو تو میں تمہیں دوں گا. یہ حالات اور ولادت امیر المومنین کا باب ہے. یہ مجموع الفضائل ہے. کتابیں میں آن کر رہا ہوں جی، ویسے بھی آن کر رہا ہوں. یہ سنیں، انکاری یہ ہے الاحتجاج علامہ طبرسی کی. نہیں. یہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں جن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. میں آن کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مکتوب بین عینیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و ان محمد الرسول اللہ. وقالت الیہود، تو یہودیوں نے کہا صدقت یا محمد وہو مکتوب فی التوراۃ وہذا خیر من ذلک یا محمد نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ تورات میں بھی سنیوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے اور قرب الاسناد میں بھی لکھا ہوا ہے. حضور نے پڑھایا اور یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی صرف یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. یہ احتجاج طبرسی ہے. یہ تو آپ کہہ چکے نا کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آگے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا. یہ کتابیں شیعہ کی ہیں، کیوں نہیں لکھا ہوا؟ آپ چپ رہے، نہیں آپ چپ رہے. جب آپ کی باری ہوگی تو بول لیں. جلدی کیا ہے آپ کو؟ مجھے بولیں. یہ 14 ستارے ہیں. یہ نجم الحسن کراروی کی ہے. آپ نے تو صرف لاہور جانا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے. جو ہم نے سارا بائنڈ اپ کیا ہوا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے. یہ 14 ستارے ہیں نجم الحسن کراروی کی. یہ پشاور کا مجتہد ہے. یہ سنی نہیں ہے. اس سے میرے بھائی سے پوچھتے رہیے گا، جو سنی کتاب ہو وہ بتا دیں گے کہ یہ ہاں جی. اس میں لکھا ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے، موجود ہے. ہاں جی، یہ فروع کافی ہے. فروع کافی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 4 خصلتوں سے غافل نہ ہو کہ وہ خدا کو راضی کرنے والی ہیں. 2 عادتیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے. وہ 2 باتیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں: گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو راضی کرنے والی 2 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ الشافی میں بھی لکھا ہے کہ اس سے آگے علی ولی اللہ نہیں ہے. جب حضور نے نہیں پڑھایا تو ہم کیوں پڑھیں؟ ولی مانتے ہیں ہم علی کو، لیکن حضور نے اسے کلمے کا جز نہیں بنایا. یہ شیعوں کی کتاب الشافی میں لکھا ہے. یہ ہے جی 14 ستارے جس کا میں حوالہ. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور. آپ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. حضور 14 ستارے میں یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. دنیا سے آتے ہوئے پہلی مرتبہ آپ نے یہ پڑھا ہے. یہاں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے. یہ 14 ستارے میں لکھا ہے. یہ پڑھیں. یہ ہے جی کتاب میرے پاس تحفۃ العوام مقبول. یہ بڑی معروف کتاب ہے فقہ کی. ہاں، اس کی بہت سارے مجتہدین نے اس میں لباس کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب آفتوں سے نجات پائے گا. یہ شیعہ کی کتاب ہے، یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے. یہاں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے. یہ پڑھ لیں. یہ کتاب میرے سامنے ہے بہار الانوار.
یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ حضرت موسیٰ کاظم کے حالات میں ہے اور یہ باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب حکیمہ کا بیان ہے کہ جب تیسرا دن ہوا تو بچے نے ایک موسیٰ بن جعفر کی بات ہو رہی ہے موسیٰ کاظم کی، وہ کہتے ہیں تو بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. امام موسیٰ کاظم نے علی اللہ ولی اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں تک پڑھا، اس کا مطلب ہے کلمہ یہاں تک ہے. ولی اللہ ہم علی کو مانتے ہیں لیکن وہ کلمے کا جز نہیں ہے. یہ بہار الانوار میں یہ پھر ایک کتاب ہے بہار الانوار جس میں امام تقی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ آپ سرکار کی جو کلمہ ثابت ہے. آپ فرماتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی امام تقی نے پڑھا. امام تقی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بہار الانوار میں امام تقی کا کلمہ صرف دکھا رہا ہوں. امام تقی نے کلمہ یہاں تک پڑھا. یہ علی اور ولی اللہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ جز میں کلمہ ہوتا تو امام پڑھتا. امام حسن سے دکھا رہا ہوں. یہ بہار الانوار ہے. امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بنوں. امام حسن فرماتے ہیں ابو سفیان یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف رخ کیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ناک پر اور دوسرا ان کی داڑھی پر مارا اور پھر بحکم خدا یوں گویا ہوئے. بھائیو یہ بات بڑی قابل غور ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ امام حسن کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بن سکوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے علی ولی اللہ بھی پڑھانا چاہیے تھا اگر وہ کلمہ کا جز ہوتا تو. حضرت امام حسن نے علی ولی اللہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ علی ولی اللہ مانتے تھے لیکن اس کو کلمے کا جز نہیں مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو بہار الانوار یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوتا. امام حسن نے نہیں پڑھایا. یہ بہار الانوار ہے. اور امام مہدی آخر الزمان کے یہ حالات کے باب میں آپ نے اس سے فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اس نے کہا بل تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وما جعلک اللہ بذلک احق منی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. یہاں بھی حضور نے علی ولی اللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ تو حضور نے خود منوایا تھا تو یہاں کیوں نہیں فرمایا کہ پڑھ؟ ائمہ آل محمد نے علی ولی اللہ کلمے میں نہیں پڑھا. بھائی ہم علی کو ولی مانتے ہیں، یہ ہم سے کیا منوائیں گے؟ ہم نے ان سے پوچھ کے علی کو ولی نہیں ماننا. ہمیں تو گڑتی میں یہ گٹی میں ملا ہے کہ علی ولی اللہ ہے. ہمارے اس اساتذہ نے ہمیں پڑھایا کہ علی ولی اللہ ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ علی ولی اللہ ہے. ہم تو اپنے سینے پہ یہ لکھتے ہیں علی ولی اللہ. ہماری قبر میں لکھا ہوگا علی ولی اللہ. ہم حشر میں کہیں گے علی ولی اللہ، حوض کوثر پہ کہیں گے علی ولی اللہ، جنت میں کہیں گے علی ولی اللہ. یہ ہم سے علی ولی اللہ کیا منواتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم تو امام حسن کو بھی مانتے ہیں، ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم سیدہ زہرا کو بھی مانتے ہیں، وہ ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو کیا جو جس کو مانتا ہے وہ اس کو کلمے میں ڈال دے؟ نہیں، کلمہ وہی رہے گا جو محمد رسول اللہ نے پڑھایا تھا، جو ائمہ آل محمد نے پڑھایا تھا. بس یہ ہماری بات ہے. اور یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں، کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں. بھائی مجھے بات مکمل کرنے دیں. ہمارے بھائی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے بھائی میری بات مکمل کرنے دیں. مجھے بات مکمل کرنے دیں. نہیں، میرا بھی بات مکمل تو کرنے دیں. 1 منٹ دو. بھائی ہمارا موقف یہ تھا کہ جو آپ پڑھتے ہو نا کلمہ جس کا اختتام ہوتا ہے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے. یہاں مجھے دکھائے وہ کتاب. نہیں، یہ مجھے دکھائے یہ جو پڑھی تھی فقہ کی تاکہ میں ان کو دکھا دوں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل. یہ ان کی فقہ کی کتاب پر ان کا کلمہ لکھا ہوا ہے جو نہ انہوں نے پڑھا اور نہ خدا کے فضل سے یہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں. اور یہاں آن دا ریکارڈ یہ مان چکے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا نہیں ہے. حالانکہ فقہ کی کتاب میں ان کا پورا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے جس کا دل چاہے وہ پڑھے. نہیں، آپ چپ رہے نا، مجھے چپ کر. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ ہے اور یہ ان کا کلمہ ہے بلا فصل کا.
انہوں نے یہاں کہا کہ نہیں ہمارا علی ولی اللہ تک ہے، پہلے کو صرف استاد مانتے ہیں، یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، لہذا ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے کلمے سے آج انکار کر گئے ہیں، جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ جب ایک دو بار پھر بیٹھیں گے تو یہ اس سے بھی کلمے سے بھاگ جائیں گے کہ یہ کلمے کا